रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में सियासी अहवाल और मैं हूँ आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, सानह कारसाज एक ऐसा वाक़या है, एक ऐसा बड़ा सानहा है जिसके ज़ख्म जो हैं वो आज भी पाकिस्तानी कौम अपने दिल में महसूस करती है और आज भी ऐसा लगता है कि गो कि कल ही का वाक़या हो। 18 अक्टूबर यानी आज ही के दिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के काफ़िले को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी के करीबन 180 कारकुनान जो है वो जाम शहादत नोश कर गए। फिर हमने देखा कि 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब वो लियाकत बाग के जलसे में अपने चाहने वालों को, अपने अकीदतमंदों को, अपनी मोहब्बत करने वालों को हाथ हिलाकर जवाब दे रही थी, तो उस वक्त उनको निशाना बनाया गया और उन समेत बहुत से और लोग भी इस संधोनाक वाक़े में जाम शहादत जो है वो नोश कर गए। ये एक ऐसा ज़ख्म है जो आज भी पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपने दिलों में महसूस करती है। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हम उन्हीं की शख्सियत को और जो उनके साथ जितने भी लोग शहीद हुए 18 अक्टूबर को बिलखुसूस उनको हम अकीदत पेश करेंगे। ज़ाहिर सी बात, उन्होंने उनके लिए जान कुर्बान की अपनी जमहूरियत की बका के लिए, उनकी मोहब्बत में। इस हवाले से हम बात करेंगे और मुझे जो मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं हम उनकी जानिब बढ़ते हैं और फिर इस हवाले से हम बात करते हैं। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मेरे साथ मौजूद हैं कारदार साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहिबा मैम आपका। उनके साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आप ही की जानिब आऊँगी। बीबी शहीद अनडाउटेडली जमहूरियत की एक निहायत तवाना आवाज़, उनको शहीद कर दिया गया। आज से 17 साल कबल उनकी मोहब्बत रखने वालों को, उनके चाहने वालों को निशाना बनाया गया। 180 के करीब कारकुनान जो है वो जाम शहादत नोश कर गए। लोग आज भी उस जगह पे जाते हैं, उनको याद करते हैं और 18 अक्टूबर को जिन लोगों ने जाने दी उनको भी याद करते हैं। मैं चाहूँगी इस हवाले से आज के दिन क्या हुआ था, कुछ यादें अगर आप हमारे साथ शेयर करें तो। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, 18 अक्टूबर एक उस तारीखी जद्दोजहद का नुक्ता अरूज भी है जिसके लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी के 30 साल वक़्फ़ किए। मोहतरमा अपनी तालीम मुकम्मल करके जब बाहर से आई तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आमरीत के खिलाफ आवाज़ उठाई। जनरल ज़िया की आमरीत थी और इस डिक्टेटर के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए कैदोबंद में रहीं। तकरीबन यहाँ पे 7-8 साल मोहतरमा ने कैदोबंद गुजारी, उसके बाद बाहर गई, फिर वापस आई, अवाम के दरमियान रही। लेकिन फिर जब एक डिक्टेटर की हुकूमत आई तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए, जद्दोजहद करते हुए डिक्टेटर मुशर्रफ के दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर को कराची में वापस आई। और ये ऐसा दौर था कि जब सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ मुल्क के अंदर आमरीत थी, बहुत सी आमरीतों की वजह से, जिसमें बुनियाद तो ज़ियाउल हक की आमरीत ने रखी, लेकिन उसमें जनरल मुशर्रफ की आमरीत ने बड़ा इजाफा किया। मुल्क के अंदर जो इंतहा पसंदी दहशत गर्दी के अफरीद के तौर पे आई, तो जिस वक्त बहुत से मर्द अपनी जुबानें गुम करके खामोशी से बैठ चुके थे, मोहतरमा उस वक्त आवाज उठा रही थी। मोहतरमा इंटरनेशनली किताबें लिख के, लेक्चर्स दे के, जो उनकी किताब है रिकंसिलिएशन, जिसमें तहजीबों के तसादुम को कैसे रोकना है, उसके ऊपर मोहतरमा गुफ्तगू करती हैं। और फिर मोहतरमा वापस आई 18 अक्टूबर को उस आमरीत के साथ साथ उन दहशत गर्दों को और इंतहा पसंदों को चैलेंज करने के लिए जिन्होंने पाकिस्तान के सेटल्ड इलाकों के अंदर अपना कब्जा जमा रखा था। और शोर था कि इस्लामाबाद के उस पार दहशत गर्द हैं जो किसी वक्त भी पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। तो उस वक्त मोहतरमा ने आके यहाँ पे दहशत गर्दों को और दहशत गर्दी को ललकारा, जिसके लिए उन्हें जान की धमकी दी गई और उन्हें कहा गया कि अगर आप वापस आएंगी तो फिर आपको जान से मार दिया जाएगा। लेकिन इन सारी धमकियों के बावजूद वो वापस आई और लोगों ने, आपको भी याद होगा, आज भी टेलीविजन ने के जरिए भी करोड़ों लोगों ने यह नजारा देखा कि लाखों की तादाद में लोग मोहतरमा को एक उम्मीद के तौर पे वहां पे मौजूद थे। और जिस तरह से वो लोग चल रहे थे, एक जुनून था, एक जज्बा था, लोगों के अंदर एक उम्मीद थी कि जिनके लिए पाकिस्तान आया गया था, उन मफलूकुल हाल और गरीब लोगों के लिए उनकी उम्मीद बन के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आई थी। और फिर उन्हीं दहशत गर्दों ने एक ऐसा हमला किया कि जिसमें 200 के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान शहीद हुए। और इसमें कहने की बात यह है कि जब कहीं पे कोई धमाका होता है तो लोग उस जगह से भागते हैं, लेकिन दलेरी देखिए कि जिस ट्रक पे ये हमला हुआ, मोहतरमा के कारकुनान उस ट्रक की तरफ भाग रहे थे, यानी उन्हें अपनी जान से ज्यादा
اپنی قائد کی جان عزیز تھی، اسی لیے محترمہ 18 اکتوبر کے حملے میں تو بچ گئیں، لیکن دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ محترمہ اپنے کارکنوں کے درمیان، شہید ہونے والوں کے گھروں میں، قائد اعظم کے مزار پہ گلی گلی میں موجود تھی، اور اس کے بعد سے لے کے 27 دسمبر تک محترمہ بے نظیر بھٹو نہ ڈری، نہ گھبرائیں، نہ سہمی، اور انہوں نے وہ تاریخ رقم کی ہے کہ میرے خیال سے دلیری میں، استقامت میں شاید ہی دنیا میں ایسی کم مثالیں ملتی ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو خود کو کنیز کربلا کہتی تھی، اور انہوں نے نہ صرف کہا، انہوں نے ثابت کیا اپنی 30 سالہ جمہوری جدوجہد کے ساتھ اور اپنی شہادت کے ساتھ۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ ثابت کیا، اور بیرسٹر عوام صاحب کے انڈاؤٹیڈلی وہ ایک دلیر خاتون تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں، ان کو تھریٹس تھے، ان کو معلوم تھا کہ ان کی جان چلی جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ رہیں اور ڈٹی رہیں، جمہوریت کے فروغ کے لیے انہیں اپنی جان قربان کر دی۔ بطور لیڈر آپ ان کے ساتھ رہے، آپ لوگ ان کو قریب سے دیکھا، ان کی شخصیت کی وہ کیا خوبی یا وہ خوبیاں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بطور لیڈر ان کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں، یا بطور خاتون لیڈر ان کو ممتاز کرتی ہیں؟ دیکھیے، جب میں لندن میں پڑھ رہا تھا تو ہماری محترمہ سے ملاقات ہوئی، اور میں اس وقت ماسٹرز کر رہا تھا لاء میں۔ جی تو محترمہ نے میرے سے پوچھا کہ آپ کون سے سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں، تو میں نے انہیں بتایا کہ میں کمرشل لاء کر رہا ہوں، اور اس میں کمپٹیشن لاء ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس لاء ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ ذرا مشکل لاء ہے، اس آج سے یہ بات میں کر رہا ہوں تقریباً 20 سال پرانی، تو اس وقت لوگوں کو اتنا اس پہ نہیں تھا، لیکن محترمہ ایک ایک چیز کو، کمپٹیشن لاء کو جانتی تھی، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس پہ، اور انہوں نے کہا کہ جب آپ پاکستان واپس آئیں تو ہمیں اس پہ بہت سا کام کرنا ہے، ہم نے کارٹلز کے خلاف کام کرنا ہے، ہم نے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے، اور میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ ایک لیڈر، پھر محترمہ نے مجھے اس وقت کے سیکرٹری جنرل کے لیے ایک وہ لکھ کے دیا کہ آپ جائیں پاکستان، جب بھی جائیں تو پارٹی کے لیے آپ بھرپور طریقے سے کام بھی کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک قائد کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف کارکنان نہیں بناتا، وہ لیڈر بناتا ہے، بالکل اور وہ اپنے ساتھیوں کے اندر، اپنے کارکنوں کے اندر چھپی ہوئی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں، ان کی پرکھ کر کے انہیں اس طرح بڑھاتا ہے، اسے بڑھوتی دیتا ہے کہ قیادتیں میسر آتی ہیں۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو کے اندر جہاں پہ استقامت تھی، جہاں پہ ویژن تھا، اور جہاں پہ صبر تھا، وہیں پہ محترمہ کے اندر ایک اتنی بڑی بات تھی کہ وہ نوجوانوں کے اوپر بہت سا انحصار کرنا چاہتی تھی، اور اسی لیے اس وقت بھی محترمہ، اور ہمیشہ محترمہ کی آپ کیبنٹ دیکھیے، اس کے باوجود کہ محترمہ نے اکوموڈیٹ کیا اپنے والد کے پرانے ساتھیوں کو، لیکن پاکستان کے اندر ایک جو نئی سیاسی قیادت معرض وجود میں آئی ہے، وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی وجہ سے آئی ہے۔ نہ صرف محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھی جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی مخالفت کی ہے، بھلے وہ نوجوان لیڈر تھے، وہ بھی ایز اے لیڈر ایمرج ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ پاکستان کی تاریخ میں ایک مکمل، ایک ایسا باب ہے جسے نہ تو فراموش کیا جا سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو توانا آواز تھی، جسے آپ بھی مس کرتی ہوں گی، ہم بھی مس کرتے ہیں، بالکل کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو لوگ اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن بہرحال یہ دیکھ رہے ہوتے تھے، یہ سوچ رہے ہوتے تھے کہ اس بارے میں محترمہ بے نظیر بھٹو کیا کہیں گی، اور جب بے نظیر بھٹو کی بات آتی تھی تو لوگ سنتے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بات کسی ویژن کے تحت ہے، کسی قائد کی، کسی رہبر کی، کسی رہنما کی آواز ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آواز دبانے والے بڑے ہی اچھا بیرسٹر صاحب، بڑی بالکل میں جہالت سے، چاہتی تو نہیں انٹرپٹ کرنا، لیکن بہت کچھ ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے پوچھنے کے لیے، میرا پروگرام کم پڑ جائے گا۔ خواتین کے حقوق کی وہ بڑی علمبردار تھیں، اور خواتین کو معاشرے کا انتہائی اہم ستون وہ سمجھتی تھیں، اور چاہتی تھی کہ ان کے حقوق کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے کی ترقی میں اور اس کی جو فروغ ہے اچھی چیزوں کی، اس میں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اس حوالے سے بتائیے گا کہ آج پارٹی جو ہے وہ ان کو ویژن کو لے کے کہاں کھڑی، اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کی ترقی کی، تو وہ پیپلز پارٹی کی اس وقت کن ترجیحات میں شامل ہے؟ دیکھیے، خواتین کو ہر طرح کا، پہلی جوڈیشری کے اندر آج کل یہ ہمارے جوڈیشل ریفارمز کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو جوڈیشری کے اندر ہائی کورٹ میں خواتین جج کا تقرر ہو،
ویمن پولیس اسٹیشن ہو، اس کے بعد لیڈی ہیلتھ وزٹرز کا ہو، اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے تو ایک اس میں طویل فہرست ہے، میں کون کون سی چیزیں گناؤں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی محترمہ کی، ہم لوگوں نے جو تربیت لی ہے بیگم نصرت بھٹو کی قیادت میں اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں، یہی وجہ ہے کہ ہماری جماعت سے کبھی خواتین کے بارے میں نہ غلیظ گفتگو ہوتی ہے، اور پھر ان کو ہمیشہ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اور انہیں مقام دینے کے لیے ایک جدوجہد کی جاتی ہے. اور اس میں آپ کو ایک وہ کہوں کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ میرا دشمن یہ سمجھا کہ میں مر گئی، میں ہر عورت میں بے نظیر زندہ گر گئی. اور وہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف جب پوری دنیا میں اور پاکستان کے اندر بھی یہ ہو رہا تھا کہ محترمہ کی قیادت کے خلاف کہا جا رہا تھا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، مذہب میں عورت کی حکمرانی نہیں ہے، بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے تھے، لیکن ہماری مخالف سیاسی جماعتیں بھی جو کبھی اس ٹریپ کے اندر تھی، بعد میں انہوں نے بھی سوچا. اور دیکھیے آج پنجاب کے اندر ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہے، پہلی خاتون وزیر اعلیٰ، میاں نواز شریف کی بیٹی. بھلے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے مخالف رہے ہیں، لیکن وہ خاتون وزیر اعلیٰ بھی اپنا آئیڈیل محترمہ بے نظیر بھٹو کو کہتی ہیں. میں موجود تھا سٹیج کے اوپر جب وہ محترمہ کی برسی پہ آج سے چند سال قبل وہاں پہ آئیں وزیر اعلیٰ صاحبہ، تو وہاں پہ انہوں نے محترمہ کو جو خراج عقیدت پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ میری رول ماڈل ہے محترمہ بے نظیر بھٹو. تو اس سے اندازہ کریں کہ بھلے ان کے مخالف پولیٹیکل پارٹیز ہوں، محترمہ کی ذات نے سب کو اتنا بلند کیا ہے، اتنا حوصلہ اور جرأت دی ہے کہ وہ قیادت کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی محترمہ کے اسی اسلوب کو، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے اسی پروگرام کو ان کے بیٹے بلاول بھٹو کی قیادت میں ہم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ دیکھیے آج بھی ٹالرنٹ سوسائٹی کے لیے، وائبرنٹ سوسائٹی کے لیے، اور پاکستان کو پیسفل بنانے کے لیے، اور پاکستان کے اندر خواتین کو ان کے حقوق دینے کے علاوہ حقوق سے بڑھ کے آگے لانے کے لیے سر فہرست اگر کوئی جماعت جدوجہد کر رہی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. اور اس کی وجہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت ہے اور ان کا ویژن ہے جو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا. ٹھیک. اچھا بیرسٹر صاحب، اگر ہم بلاول صاحب کی بات کریں تو وہ ہمیں بڑے متحرک نظر آتے ہیں. ظاہر ہے ان کی سیاسی تربیت جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو سے ہوئی ہے، پھر ان کے والد محترم سے ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کے ویژن کو آگے لے کر چل رہے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں آج بھی چلے ہم اسی کو لیتے ہیں. آج آپ متحرک کہہ رہی ہیں چیئرمین صاحب کا یہ جوڈیشل ریفارمز کے بارے میں، کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے بارے میں جو ایک کردار رہا ہے، جو ایک وہ کنسنسس ایوالو کر رہے ہیں، اس کا سب نے تعریف کی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے، پریزیڈنٹ صاحب نے، مولانا فضل الرحمان نے، دوسرے سیاسی قائدین نے. تو اس میں جو ہے ان کے پیش نظر محترمہ بے نظیر بھٹو کا وہ نامکمل مشن اور ایجنڈا ہے جو انہوں نے مساق جمہوریت سائن کیا تھا میاں نواز شریف کے ساتھ مل کے، جس میں پاکستان کے جوڈیشل نظام کو بہتر کرنے کی بات کی گئی تھی، جہاں پہ پاکستان کے عوام کو حقوق دینے کی بات کی گئی تھی. تو چیئرمین بلاول بھٹو اسی ویژن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ انہی کی تربیت ہے کہ آج پاکستان کے اندر اگر کوئی لیڈر ٹالرنٹ ہے اور ٹالرنس کو پروموٹ کرتا ہے، اگر کوئی لیڈر اپنے سیاسی مخالف کو دشمن نہیں سمجھتا بلکہ سیاسی مخالف سمجھتا ہے، آج اگر کوئی لیڈر تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کر رہا ہے، بھلے وہ فلسطین کا معاملہ ہو، بھلے وہ جوڈیشل ریفارمز ہو، اور اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ختم کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں نفرتیں ختم کرنی ہے، سیاسی تقسیم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے. تو یہ سب جو چیئرمین بلاول بھٹو کر رہے ہیں، یہ وہی تربیت اور ویژن ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو سے انہوں نے لیا. بالکل ٹھیک. عظمیٰ صاحبہ، میں آپ کی جانب آؤں گی. آپ ایک خود خاتون ہیں، ایک سیاسی لیڈر ہیں. بطور خاتون اگر ہم بات کریں محترمہ بے نظیر بھٹو کی، ان کے جو سیاسی کردار رہا ہے جمہوریت کے فروغ کے لیے، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اور ویسے بالعموم بات کریں تو خواتین کا جو کردار ہے سیاست میں، جمہوریت کے فروغ میں، اس کو آپ کتنا اہم سمجھتی ہیں؟ بات ساری یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ پاکستان کی پرائم منسٹر تھیں اور واحد خاتون ہیں جو کہ پرائم منسٹر رہی ہیں وہ پاکستان کے ملک میں. تو اس لیے وہ وی آر آل پراؤڈ آف ہر. اور انہوں نے واقعی ایک پوری جو پارٹی ہے اس کو کس زبردست طریقے سے لیڈ کیا اور متحرک رہیں، اور انہوں نے بہت
अच्छे काम किए पाकिस्तान में। मैं तो ये भी कहूँगी कि देखें, अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन आज तक वहाँ पे कोई ख़ातून प्रेसिडेंट नहीं आई, तो ये भी हमें एक इम्तियाज़ और एक एजाज़ जाता है पाकिस्तान को। मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी पार्टी के अलावा बिल्कुल ख़वातीन के लिए भी बहुत काम किया है, लेकिन मैं ये इसके साथ ज़रूर कहना चाहूँगी कि मरियम नवाज़ साहिबा जो है, हम सारे अप्रिशिएट करते हैं बेनज़ीर भुट्टो को, वो ज़ाहिर है उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जान का नजराना दिया है पाकिस्तान की खातिर, और मरियम नवाज़ साहिबा ने भी ये इसको एक्नॉलेज किया है। लेकिन आपको पता है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो तो एक सियासी घराने में उन्होंने आंख खोली है, और उनके वालिद, उनके चचा, उन्होंने जितनी अपनी सियासत की उनकी ग्रूमिंग हुई है, और आज वो जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर बन के अपने आप को एक आयरन लेडी लोग उनको कहते हैं, और उन्होंने अपना लोहा मनवाया है अपने कारकर्दगी से और अपनी बेहतरीन जो लोगों के लिए वो काविश कर रही हैं, तो ये उनको विरसे में मिला है। और उनके साथ उनके वालिद मोहतरम हैं, वो दिन रात उनके साथ हैं, और उनको वो उनके मशवरे से वो आगे चलती हैं। तो इनकी जो मरियम नवाज़ साहिबा है एज ए चीफ मिनिस्टर, ये भी एक बड़ा खुश आइंद मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक डेवलपमेंट है कि पहली दफ़ा पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, उसकी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी एक खातून हैं। और आते साथ ही उन्होंने, बल्कि शहबाज शरीफ के ज़माने से अगर मैं शुरू करूं, तो विमेन डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री थी वो पहली दफ़ा 2012 में क़याम में आई, और फिर उसके बाद जो ऑम्बुड्सपर्सन का ऑफिस है, जो खातून ऑम्बुड्सपर्सन का जो ऑफिस है, वो भी उनके ज़माने में बना, और नेशनल लेवल पे भी बना और सूबाई लेवल पे भी बना। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन, वो उसका भी जो है वो एक बहुत बड़ा इदारा है जो कि मॉनिटर करता है जेंडर इक्वालिटी को। ये पाकिस्तान में बतदरीज, हमारे पंजाब में 100 से ज़्यादा कवानीन हैं जो कि बच्चों की और ख़वातीन की हिफाजत के लिए हैं। तो ये हम लोग टोटली कमिटेड हैं, और आते साथ ही जो सबसे पहला काम किया मरियम नवाज़ साहिबा ने, वो वर्चुअल पुलिस सेंटर्स बनाए, और जो विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है और जो विमेन प्रोटेक्शन ऐप है उसको और मज़ीद तरीके से फ़ाल किया, ताकि लोगों को बिल्कुल एक कॉल पे उनको जो है मदद मिल सके। और फिर स्टार्टअप्स ख़वातीन के लिए, और उनकी जो स्किल्स डेवलपमेंट हैं, और हर तरह जो उनकी जो सेहत के लिए जो एक ये क्लिनिक ऑन व्हील्स है, ये मोस्टली उन लोगों के लिए है। हेल्थ वर्कर्स मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शुरू करवाए थे, और उसको हमने बहुत ज़्यादा आगे लेके गए हैं, और अब तो 2 लाख हमारे पंजाब में हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि घर घर जाते हैं, और अब पोलियो की जो इम्यूनाइजेशन है वो उसमें भी उनका एक कलीदी रोल है। तो जो ख़वातीन जो हैं वो रेड लाइन है, बेनज़ीर भुट्टो की भी रेड लाइन थी, और मरियम नवाज़ साहिबा है उनकी भी वो रेड लाइन है, और उनकी एम्पावरमेंट के लिए उनको बिल्कुल दोनों, मरियम नवाज़ साहिबा तो हर तरीके से जो है वो चाहती हैं कि और उनको देख के तो एतमाद इतना ख़वातीन में पैदा हुआ है। देखें जो इलेक्ट्रिक बाइक्स थी, उन्होंने कहा कि अगर 20,000 मंगवा रहे हैं तो उसमें से 10,000 जो हैं वो बच्चियों को जाएंगी। कोई वो ये नहीं है कि जी 70 जो है वो लड़कों को जाएंगी और सिर्फ 30% मिलेगी। और हर चीज़ में उन्होंने कहा है कि कोई बिला तफरीक आपने उनकी डेवलपमेंट और उनके लिए जो आपने फंड्स जो है वो मुख्तस करने, वो बिल्कुल बराबर अपॉर्चुनिटी जो है उनको बच्चियों को भी मिले, और हमारी ख़वातीन जो हैं एक डिग्निफाइड वर्क प्लेस उनको मिले। तो हर तरीके से जो हैं वो ख़वातीन जो हैं आगे आ रही हैं हमारे यहाँ पे पंजाब में भी। ठीक है उस्मा साहिबा। इन द मीन वाइल नाज़रीन मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं तारिक अजीज़ साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अजीज़ सर आपने ज्वाइन किया है। हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को और उन वर्कर्स को जिन्होंने आज के दिन जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं अपनी जानों की। क्या कहेंगे उनकी शख्सियत के हवाले से, उनकी मोहब्बत करने वालों के लिए क्या कहेंगे आप?
تھینک یو جی، آپ نے مجھے موقع دیا ایک بڑا اچھا محترم بینظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کا. آج اس سے بڑا اچھا کوئی دن ہو نہیں سکتا. ان کو پتہ تھا، ان کو بتا دیا تھا کہ آج آپ یہ جلسہ منسوخ کر دیں. اب ایک بندے کو جب قید دیا گیا ہوگا آپ جلسے میں نہ جائیں، تو انہوں نے کہا جی میں نے اپنے کارکنوں سے کمٹمنٹ کی ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک خاصہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے کارکنوں کے جو کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ نبھاتی بھی ہے، ساتھ چلتی بھی ہے. تو اس وقت بھی میڈم کا یہ انہوں نے کہنا تھا نہیں جی میں اعلان کر چکی ہوں، کارکنوں کو میں نے کال دیے. اور پاکستان باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے، صرف کراچی سندھ سے نہیں تھے، وہ پنجاب سے بھی تھے، کے پی سے تھے، بلوچستان سے تھے. تو اب اس کو میں منسوخ نہیں کر سکتی. تو ایونچولی وہی ہوا جب محترمہ بینظیر بھٹو وہاں پہ گئیں اور ایک بڑا دھماکہ ہوا، اس میں سینکڑوں جانیں گئیں. تو اس کے باوجود پھر انہوں نے اس کے باوجود وہ کیمپین انہوں نے نہیں روکی. اور پھر بعد میں یہ بھی ان کو کہا گیا، پارٹی کی طرف سے مشورہ دیا گیا کہ شاید وہ ملک چھوڑ کے چلی جائیں، فی الحال نہ آئیں اور کیمپین نہ کریں. تو یہ محترمہ بینظیر بھٹو ہمیشہ انہوں نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اپنی پارٹی کے ساتھ لے کے چلی ہیں، کارکنوں کے ساتھ لے کے چلی ہیں. تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بڑی قربانیاں دی ہیں. ان کی قربانیوں کی ایک بڑی لمبی داستان ہے. ایک ان کے والد محترم زیڈ بھٹو سے لے کے، ان کے بھائیوں سے لے کے، پھر محترمہ، پھر ان کی والدہ نصرت بھٹو صاحبہ، انہوں نے بھی جیل بھی گئیں، لاٹھیاں بھی گئیں، سڑکوں پہ بھی گھسیٹی گئیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے میں کہتا ہوں یہ پیپلز پارٹی کا دن نہیں ہے. محترمہ بینظیر بھٹو نیشنل لیڈر تھیں، قومی لیڈر تھیں. تو ان کے لیے ہم سب کا دل میں احترام موجود ہے اور ان کی قربانی کو یاد رکھا جائے گا. جب تک پاکستان ہے، ڈیموکریسی ہے، پارلیمنٹ ہے، اس پارلیمنٹ کو، اس ڈیموکریسی کو، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہمیشہ محترمہ بینظیر بھٹو پیپلز پارٹی نے سب سے آگے بڑھ کر کام کیا ہے. آئین کے اوپر بھی انہوں نے بڑا کام کیا. تو اس سے بڑا ان کا کوئی کنٹریبیوشن ہو نہیں سکتا. ترمیم ہوئی، BBC میں ہوئی. تو ابھی انہوں نے جو ہے اس طرح جب بھی ان کو حکومت ملی، اور پھر عام آدمی کا وہ ہمیشہ سوچتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پہ کام کیا. یہ بے نظیر کی شہادت کے بعد یہ آئیڈیا اسی وقت آیا کہ ان کے نام کے اوپر کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے، ایسا ایک کوئی انسٹیٹیوشن قائم کیا جانا چاہیے جس کا کوئی تاحیات ڈیزرونگ مستحق لوگوں کو فائدہ ہو. بالکل ٹھیک. ناظرین، ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو آج ہوئی ہے، میں چاہوں گی کہ ہم اپنی ڈسکشن کو لے کے جائیں. طویل مشاورت، تجاویز و آراء، اختلافات، میٹنگ، بحث مباحثے اور ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کے بعد آج مزودہ آئینی ترمیم کا مسودہ جو ہے، اس کا جو حتمی ڈرافٹ ہے، پارلیمان کی خصوصی کمیٹی نے متفقہ طور پر منظور کیا ہے. تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی اس میں موجود تھی. کسی بھی جماعت کی جانب سے اس مسودے پر کوئی اختلافی نوٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. تھوڑا سا اگر میں آپ کو پیچھے لے جاؤں تو یہ بات ہے 16 ستمبر کی، جب حکومت نے ایک آئینی ترمیمی پیکج قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا، لیکن چونکہ مختلف جماعتوں کی جانب سے اختلاف رائے سامنے آیا تو وہ پاس نہیں ہو سکا. پھر اس کے بعد ایک خصوصی پارلیمان کی جو کمیٹی ہے اس کو تشکیل دیا گیا، جس کی صدارت سید خورشید شاہ کرتے رہے. اور آج اس کا یہ بہت سے اجلاس ہوئے. آج اس کا جو ہے وہ 10واں اجلاس تھا، جس کے بعد تمام جماعتوں کے اتفاق رائے کے ساتھ جو حتمی مجوزہ ترمیمی پیکج ہے، اس کا جو ڈرافٹ ہے وہ متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ رہی کہ اس میں جو پی ٹی آئی تھی اس کی بھی بھرپور نمائندگی رہی. اور آج کا جو اجلاس تھا، جو 10واں اجلاس تھا، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ عامر ڈوگر صاحب اس میں موجود رہے. اس مسودے کی 26 نکات ہیں. اس سے جو پہلے پیش کیا گیا تھا وہ 50+ تھے، یعنی کہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ 54 تھے، کبھی کہا جا رہا ہے کہ وہ 56 تھے. لیکن جو ابھی جو پیش کیا گیا ہے اس کے جو نکات ہیں مسودے کے، وہ 26 نکات ہیں. اور اس میں ایم کیو ایم کی جانب سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کے جو الیکشن لڑنے کی جو ایک شک تھی، اس کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس شک پر سب کا اتفاق ہے اور کابینہ کو بھیج دے جاتے ہیں. پھر حتمی جو فیصلہ ہے وہ کابینہ دے گی. دوسری جانب وفاقی کابینہ کے اجلاس کا بھی کہا جا رہا ہے کہ امکان ہے کہ وہ آج ہی بلا لیا جائے، اور یہی بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس مسودے کو پیش کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کا اجلاس جاری تھا، اب سے کچھ دیر قبل وہ ختم ہوا ہے. اب صبح 11 بجے اس کو دوبارہ بلا لیا گیا ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ساتھ کے ساتھ جاری ہے. پی ٹی آئی کی نمائندگی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ موجود رہی ہے مستقل طور پہ. اور کچھ دیر قبل جب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے میڈیا ٹاک کی تو اس میں انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ پی ٹی آئی کے جو عامر ڈوگر صاحب ہیں انہوں نے اختلاف نہیں کیا، اور یہی بات انہوں نے کچھ دیر قبل جو ہے وہ سینٹ میں اظہار خیال کیا تب بھی کہی. مگر کیا ہی کہیے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے اب جو ہے وہ ہڑتال کی کال دی جا رہی ہے، ملک گیر احتجاج کی کال جو ہے وہ اس کے خلاف دی جا رہی ہے. یہ سارا معاملہ ہے کیا، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں سب سے پہلے بات کرتی ہوں بیرسٹر عامر حسن صاحب. سر، سب سے پہلے میں آپ ہی کی جانب آؤں گی. مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے جو مسودہ ہے اس کی جو حتمی منظوری دے دی گئی ہے، یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے؟ اس میں کوئی بھی ڈسینٹنگ نوٹ سامنے نہیں آیا. ہوتے ہیں، آئین ہوتے ہیں یا پاکستان میں ہے، یہ کوئی راسخ نہیں ہوتے. ان کے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے اور ضرورت کے مطابق اسے بہتر کیا جانا چاہیے.
اور COD کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم جوڈیشل ریفارمز لے کے آئیں گے، جس میں آئینی عدالت اور دوسرے ججوں کی تقرری کا معاملہ تھا. بہت سے معاملات ہوئے بھی 18ویں ترمیم میں، لیکن ہمیں 19ویں ترمیم ججز کی تقرری کی لانی پڑی، اور وہ جو جوڈیشل امپیریلزم تھا افتخار چودھری کا، اس کی وجہ سے. اچھا، اس کے بعد میں یہ اس لیے ضروری سمجھتا ہوں بتانا کہ یہ جتنا COD میں ہم لوگوں نے جو قوم سے وعدہ کیا تھا، وہ تمام سیاسی جماعتوں نے اس کی تائید کی. APDM کے اندر جمعیت علماء اسلام نے، اچک زئی صاحب نے، PTI نے، عمران خان صاحب نے اور دوسری جماعتوں نے اس کی تائید کی کہ یہ ہونا چاہیے. اور آج بھی تحریک انصاف کے منشور میں ججز کی تقرری کا وہی طریقہ کار ہے جس کے لیے پرپوزل اس امینڈمنٹ کے اندر لائی جا رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنسنسس ہے، اس کے لیے کوشش حکومت کی طرف سے اور خصوصاً چیئرمین بلاول بھٹو کی طرف سے، جو کہ سارے دیکھ بھی رہے ہیں، بہت کوشش ہے کہ ہم لوگ کنسنسس کے ساتھ جائیں. تو دیکھیے، اعتراض تو کسی کو نہیں ہے، کیونکہ اس میں اعتراض والی کوئی چیز نہیں ہے. اگر اعتراض نہیں ہے تو پھر کوشش اگر اسے خراب کرنے کی ہے تو وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ملک میں فتنہ گری چاہتے ہیں، انتشار چاہتے ہیں. وہ پاکستان کے اندر نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں، نہ اکنامک سٹیبلٹی چاہتے ہیں، نہ آئینی معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، نہ جوڈیشل ریفارمز کے ذریعے نظام عدل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو ایسی جماعت جس کا نام تو تحریک انصاف ہو، لیکن وہ نظام عدل کو، نظام انصاف کو درست کرنے کے لیے اس کا حصہ نہ بنے، تو بڑی بدقسمتی ہوگی. لیکن ہم تو ابھی تک کوشش کر رہے ہیں. ان کے رویے پہ بھی آؤں گی. ان کا رویہ یقینی طور پہ بڑا کویسچنیبل ہے اور ابو اپریہنشن ہے کہ جب وہ سارے معاملات کے اندر خود موجود رہے ہیں، ان کی تمام باتوں کو سنا بھی گیا ہے اور ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کی گئی ہے. آج بھی وہ موجود تھے، اختلاف رائے انہوں نے نہیں کیا، تو پھر یہ احتجاج کیسا؟ لیکن میں شامل گفتگو کرنا چاہوں گی ماہر قانون سید محمد عباس صاحب کو، ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ سید محمد عباس صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر پہلے تو ذرا یہ بتا دیجیے گا، یہ جو مسودہ ہے اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اور اس پہ سب کا یونانی اتفاق رائے ہونا یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے، کتنا اہم سنگ میل ہے سارے معاملے میں؟ جی بہت شکریہ نازیہ آپ کا اور ٹیم سیاسی احوال کا. اچھا، سب سے پہلے تو میں ایک چیز بریف کر دوں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو سے ہوتی ہیں وہ کسی بھی اسٹیٹ کے لیے ناگزیر کیوں ہوتی ہیں. دیکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی سوشل چیلنجز، پولیٹیکل چیلنجز اور لیگل ریفارمز کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور کوئی بھی ڈیولپ اسٹیٹ ہو اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے قوانین میں تبدیلی کی، جو ضروری قوانین ہیں اس میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی جو ریسنٹ 56 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جا رہی ہے، اس کا اگر میں ویری بریف کرکس آپ کو اگر پیش کروں تو وہ جو اس میں پوائنٹس ہیں، سب سے پہلا تو ڈیوالویشن آف پاورز ہے. جس طرح کہ بات کی جا رہی ہے 18th امینڈمنٹ کو ریسٹور کرنے کے لیے، تو اس کو میں آگے بریف کرتا ہوں، جس میں پروونسز کو مزید آٹونومی پرووائڈ کی جائے گی، اور تاکہ وہ ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ یا لوکل گورنمنٹس پہ کام کر سکیں. جو سیکنڈ موسٹ اہم میرے نزدیک ہے وہ ہے جوڈیشل ریفارمز پہ، جس پہ جو پچھلے کافی دنوں میں زیر گفتگو رہا، اور اس کے بعد سینٹ ریفارمز ہیں یا لوکل گورنمنٹ امپاورمنٹ ہے. تو میرے محدود علم کے مطابق جو بھی ریفارمز کیے جا رہے ہیں that is in the interest of public, general public، اور لوگوں کے، ملک کے باشندوں کے لیے امینڈمنٹس یہ ناگزیر ہوتی ہیں. اب جو آپ کا کوشچن تھا، I'll come to that، جوڈیشل ریفارمز کے اوپر جو آپ بات کر رہے ہیں، تو ایک کنفیوژن پائی جا رہی ہے لوگوں میں. جوڈیشل ریفارمز کو جوڈیشل انڈیپینڈنس کے ساتھ مکس کیا جا رہا ہے، حالانکہ جوڈیشل انڈیپینڈنس پہ کسی قسم کا میرے محدود رائے کے مطابق کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. جوڈیشری ہمیشہ آزاد ہوتی ہے، اور خصوصاً ہمارے پاکستان کی جوڈیشری، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ پاکستان کے پاس الحمدللہ بڑے کمپیٹنٹ ججز ہیں، اور ہمارے ججز کی جو ججمنٹس ہیں وہ اکراس دی کنٹری نہیں صرف بلکہ دنیا میں وہ ریفر کی جاتی ہیں. الحمدللہ اگر ہم اپنے سپریم کورٹ سے سٹارٹ کریں، اور اگر فیڈرل اور پروونسز کی اسلام آباد ہائی کورٹ کو لیں، لاہور ہائی کورٹ، بلوچستان کے، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ، تو آئی کانٹ جسٹ ٹیک دا نیم کہ الحمدللہ ایک سے ایک بہتر جج ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو ایک تو یہ میں پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ جو جوڈیشل ریفارمز پرپوزڈ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ہیں،
تو یہ کہیں بھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر کوشچن نہیں ہے. عدلیہ ہمیشہ آزاد ہے اور آزاد رہے گی, اور کوئی بھی اسٹیٹ ہو وہ جب تک آپ کا عدلیہ کا نظام انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو میرے اندازے کے مطابق وہ کام اسٹیٹ کا کرنا بہت مشکل ہے. بالکل ٹھیک. اچھا عظمیٰ صاحبہ، یہ جو آج ہم نے ایک خوشخبری سنی کہ سارے جو جماعتیں ہیں وہ ایک مسودے پر ان کا اتفاق رائے ہو گیا ہے، حکومت وقت کی یہ کتنی بڑی کامیابی ہے؟ کیونکہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو کہ ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس کی ہیں ان سب کو ایک پیج پہ اکٹھا کرنا، ان کے تمام جو اختلاف ہے اس کو ختم کرنا، ایک پیج پر آ جانا، پھر بذات خود وزیر اعظم کا پارٹیسپیٹ کرنا، ان چیزوں کو مانیٹر کرنا، اس میں حصہ لینا، یہ کتنا مشکل تھا یا کتنا آسان رہا حکومت وقت کے لیے؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ہماری سوسائٹی میں اس وقت پولرائزیشن ہے، اور ان حالات میں ناگزیر تھا جب ہمارے اتنے معاشی چیلنجز ہیں کہ ہم سیاسی استقامت کے لیے ہم پوری طرح سے کوشش کریں، کیونکہ سیاسی استحکام سے معاشی استحکام جڑا ہوتا ہے. اس کے لیے ہماری جو پارٹی لیڈرشپ ہے انہوں نے ٹوٹلی جو ہے سب پارٹیز کو آن بورڈ لینے کا تہیہ کیا، کیونکہ یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں. آفٹر آل پارلیمنٹ میں جتنی بھی پارٹیز بیٹھی ہیں عوام کا مینڈیٹ لے کے آئی ہیں اور مینڈیٹ کو ہم عزت دیتے ہیں. تو اس لیے شہباز شریف صاحب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی حکومت نے کسی قسم کی چیز بلڈوز کرنے کی کوشش نہیں کی، سب کو اکٹھے لے کے ساتھ بٹھا کے. یہ جو آپ کے پاس خصوصی پارلیمانی کمیٹی آپ نے خود ہی ابھی بتایا کم از کم 10 اس کے اجلاس ہو چکے ہیں، اس کے بعد ایک کنسنسس بلڈ اپ ہوا ہے، اور اس میں تمام پارٹیز بشمول پی ٹی آئی کے انہوں نے 10 کی 10 جو یہ میٹنگز ہیں اٹینڈ کی ہیں. ٹیکنیکی اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے ان امینڈمنٹس پہ، یہ صرف ان کا سیاسی ایجنڈا ہے، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں سٹیبلٹی آئے، پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے. یہ رکھنے ڈالنے انہوں نے ہر چیز میں کہ یہ جو ان کو ترقی کرتا ہوا پاکستان جو ہے وہ پسند ہی نہیں ہے، ان کو غرض ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے. یہ تو چاہتے ہیں کہ سری لنکا بن جائے، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، تو ان کی تو کوشش اور کاوش اسی میں ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جب پہلی دفعہ ہم نے کوشش کی، یہ 2/3 میجورٹی، کبھی بھی آئینی ترمیم جو ہے لانی کوئی آسان نہیں ہوتی، اس میں بہت تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اور with changing اور یہ قوانین جو ہیں وہ لوگوں کے لیے بنتے ہیں، لوگ قوانین کے لیے نہیں ہوتے ہیں. تو سچویشن کے ساتھ، حالات کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ یہ قوانین جو ہیں یہ ایوالو کرتے رہتے ہیں، کیونکہ جو بہترین آپ کے پاس ایک قانون ہوتا ہے جس میں لوگوں کی ہر طریقے سے آپ ان کو فنڈامنٹل رائٹس دلوا سکتے ہیں، ان کی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں، تو اس لیے قوانین کو آپ کو ریویو کرنا پڑتا ہے حالات کے ساتھ ساتھ. تو آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ جب ہم نے کوشش کی تھی تو مولانا صاحب انہوں نے پہلے تو ہم اندیا دیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، پھر وہ انہوں نے کہا مجھے اور ٹائم چاہیے. ہم نے ہر چیز مؤخر کر دی کیونکہ ہم ان کو عزت دیتے ہیں اور ہم ان کی رہنمائی بھی چاہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں، کیونکہ ہمارے پاس تو وہ اکیلے نمبرز نہیں ہیں، 2/3 میجورٹی ہمارے پاس تو نہیں ہے کہ ہم آئینی ترمیم لا سکیں. اس لیے ہم تو سب کے ساتھ مل کے، بلاول بھٹو نے بڑا اچھا میرے خیال میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے سب کو لانے میں، بڑی ان کی بھی محنت ہے. سب پارٹیز جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھی ہیں، کیونکہ وہ سب کی جو ریڈ لائن ہے وہ پاکستان ہے. ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، ہماری ذات امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمارا ملک امپورٹنٹ ہے. اور اس وقت اگر ہم اکٹھے مل کے نہیں بیٹھیں گے تو ہمارے دشمنوں کو، جماعتوں کا جو کردار ہے وہ بلا تخصیص اس میں قابل ستائش ہے. سب پاکستان کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہیں اور سب اذہان جب بیٹھیں گے تو کچھ اچھی چیز ہی سامنے آنے کی توقع ہوتی ہے. طارق عزیز صاحب، سر یہ جو آئینی ترمیم کے حوالے سے اب ہم یہ سمجھیں کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، یہ جو 26 نکات ہیں یہ لاک ہو چکے ہیں، یا مزید اس میں کوئی بحث مباحثہ، کچھ مراحل ابھی باقی ہیں، مشکلات باقی ہیں؟ جی نہیں، اس میں بتاتا ہوں، بھی وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا ابھی چل رہا ہے، تو اس میں یہ منظوری دی جائے گی، تو وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد ہی پارلیمنٹ میں جاتا ہے. اچھا، آج ہی پیش کر دیا جائے گا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں؟ وفاقی کابینہ چل رہی ہے، اس وقت اجلاس سٹارٹ ہو گیا ہے، اجلاس اس وقت چل رہا ہے، تو وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد پھر اسمبلی میں سینٹ میں آتا ہے.
ٹھیک تو ہے آج وفاقی کابینہ اس کی منظوری دے گی. اب چونکہ سینٹ کا اجلاس اب ملتوی ہو گیا ہے, کل تک چلا گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ آج پیش نہیں ہوگا. کابینہ آج منظوری دے گی, سینٹ اور اسمبلی سے کل یہ پیش بھی ہو جائیں گے اور منظوری بھی ہو جائیں گے, اور حکومت کے سلسلے میں دعویٰ کہ ان کا نمبر آف گیم پورا ہو گیا ہے. تو یہ عینی ترمیم 26ویں عینی ترمیم جو ہے کل منظوری کر لی جائے گی. ابھی وفاقی کابینہ جو ہے تھوڑی دیر بعد اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں گی. بالکل ٹھیک. اچھا یہ جو نمبر گیم کی بھی آپ نے بات کی, تو حکومت کے حوالے سے جو بات کی جا رہی تھی کہ نمبر گیم پورے نہیں ہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس نمبر گیم جو ہیں وہ پورے ہیں, 2/3 میجورٹی موجود ہے؟ جی 2/3 میجارٹی بالکل ان کے پاس موجود ہے. مولانا سے ابھی ملاقات بھی ہوئی, آج پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوئی ہے, اس میں انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی ہے. لیکن مولانا نے تھوڑا سا ڈیلے جو آج کے ہوا ہے نا, میں یہ بھی بتا دوں یہ مولانا کی وجہ سے ہوا ہے, کل تک جو گیا ہے. چونکہ مولانا نے یہ کہا ہے کہ مجھے ایک موقع دے تو میں پی ٹی آئی کو بھی اس میں شامل کرنے کے لیے کوشش کر سکتا ہوں. تو جب انہوں نے پی ٹی آئی کی پھر ملاقات کی مولانا صاحب کے نے ایک وفد سے پی ٹی آئی کے, تو انہوں نے کہا جی ہم ان جو آپ کا مسودہ ہے اس پہ ہم کیسے اوکے کر سکتے ہیں جب ہمیں اپنے چیئرمین سے ملاقات نہ ہو, ہم ان سے مشورہ نہ کریں. تو اس چیز کی مولانا نے انہیں گارنٹی دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو میں ملاقات ارینج کر دیتا ہوں. مولانا صاحب نے حکومت سے بات کی ہے کہ وہ اس آئینی مسودے کے اوپر آنے کو تیار ہیں. ایک ان کی شرط ہے کہ ان کی ملاقات بانی پی ٹی اے سے کرا دی جائے. تو کل امید ہے کہ وہ ان کے وفد جائے گا, وہ مسودہ لے کے جائیں گے. اگر ان کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ اگر اس کو اوکے کرتے ہیں تو اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو جائے گی. تو متفقہ بالکل 100% اتفاق سے ہو جائے گی. یہ سے مولانا کی تجویز ہے جس کی وجہ سے اجلاس آج ڈیلے کیا گیا ہے اور یہ کل پہ چلا گیا. تو یہ طارق عزیز صاحب اس سارے معاملے میں مزید کتنا وقت ریکوائر ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ کل کے بعد, کل سیچرڈے ہوگا, کل جو ہی اگر پی ٹی اے دونوں صورتوں میں پی ٹی اے اس کو اوکے کہتی ہے, اگر ان کے چیئرمین صاحب جو جیل میں بیٹھے ہیں تو اگر اس کو اوکے کہتے ہیں تب بھی کل دونوں ایوان میں پیش کر دیجیے گی. اگر وہ نہیں بھی کرتے, باقی سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہو چکا ہے, 2/3 اکثریت حاصل ہے, پارلیمان کی خصوصی کمیٹی نے بھی اوکے کر دیا ہے, تو کل یہ دونوں پیش کر دیا جائے گا اور کل ہی منظور ہو جائے گا. میکسیمم کل نہیں ہو تو یہ سنڈے تک چلا جائے گا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی منظور کرے یا نہ کرے لیکن یہ ہو جائے گا, پاس جی ہو جائے گا. حکومت کے پاس ان کا نمبر آف گیم پورا ہے. تو پھر یہ احتجاج کی کال کیوں ہے؟ عامر ڈاگر صاحب نے جو ہے وہ آج سینیٹر ان کے آپ کے مختلف بیانات ہیں. مسٹر گوہر نے کہا جی ہم اتفاق ہے کہ آپ دیکھیں جو پارلیمان کی خصوصی کمیٹی ہے جس کو خشیشہ ہیڈ کر رہے ہیں, اس میں وہ موجود تھے, تو اس پہ انہوں نے اتفاق ہو گیا نا. انہوں نے کہا کہ مجھے اس مسودے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جی اختلاف صرف ہم نے اپنے چیئرمین صاحب سے بات کرنی ہے. اب وہ مسٹر گوہر کچھ کہہ رہے ہیں, وہ کچھ ہیں, عامر ڈاگر کچھ کہہ رہے ہیں, تو یہ تو ان کی آپس کی ایک رفٹ بھی ہے, اب اختلاف بھی ہیں, ان کی گروپ بندی بھی ہو چکی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف وہ سازشیں ایک دوسرے کو. تو بہرحال وہ ان کا ایشو ہے, وہ پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کرے تو اچھا ہو جائے گا, ایک جو ہے قومی ڈاکومنٹس بن جائے گا. اگر نہیں بھی کریں تو گورنمنٹ کی باقی انہوں نے اپنی گیم پوری کر لی, حکمت عملی تیار ہے, تو یہ کل ہو جائے گا. یعنی کہ ان کی ظاہر ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ان کی اپنی جماعت میں بڑی رفٹ اور کشمکش ہے. کل کو اگر یہ بائیک آؤٹ بھی کرتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے پیش کیے جانے میں اور پاس کیے جانے میں, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل, کل کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نے پہلے کہہ دیا کہ وہ آ جائیں تو اچھی بات ہے, نہیں آئے گا تو باقی حکومت شاید نہیں چاہ رہی تھی. یہ مولانا صاحب نے کہا کہ مجھے ایک موقع دیں, میں ان سے بات کر دیتا ہوں, اس کی وجہ سے یہ کل تک چلا گیا ہے. بالکل ٹھیک. بیرسٹر صاحب, سر یہ سارا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسٹیپ لیا گیا حکومت کی جانب سے جس میں ساری جماعتوں کو ساتھ ملا کے کنسنسس ڈیولپ کیا گیا, اس سے ایک عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق پڑے گا؟ سر یہ ترمیم لانا کیوں ناگزیر تھی؟ مجھ جیسا آدمی, ایک عام شخص, اس کو کیا فائدہ اس سے؟ دیکھیے سپریم کورٹ کو جو آئین ڈیفائن کرتا ہے 184 میں آرٹیکل میں, سپریم کورٹ کا کام یہ ہے کہ حکومتوں کے درمیان اگر کوئی معاملہ ہو, یعنی کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں سے کسی کا, تو اسے وہ حل کرے گی. اور اس کے بعد 185 میں اس کا کام ہے کہ ایز ایپیلیٹ کورٹ سول میٹرز, کرمنل میٹرز اور دوسرے جو میٹرز آتے ہیں ٹریبیونلز کے, ان میں ایز ایپیلیٹ کورٹ کام کرے گی. اچھا ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آج تک 184 والا کوئی کام نہیں کیا, کوئی حکومتوں کے تنازع نہیں, لیکن اس میں 184(3) کی بنیاد کے اوپر بہت سے سیاسی تھے, وہ بنیادی حقوق کے لیے, لیکن اسے سیاسی معاملات کے لیے استعمال کیا گیا اور چیف جسٹس اس ملک میں ڈیم بنانے لگے, ٹماٹر اور سموسے کے ریٹ مقرر کرنے لگے. اچھا یہاں تک رہتے تو برداشت کر لیا جاتا, انہوں نے اسمبلیاں ختم کرنا شروع کر دی, وزراء اعظم ختم کرنا شروع کر دیے, حکومتوں کو ختم کرنا شروع کر دیا, تو جو اپنا کام تھا وہ کیا نہیں جا رہا تھا. تو یہ جو آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے, اس کے ذریعے ہوگا یہ کہ جو سپریم کورٹ کام کرے گی ایز ایپیلیٹ کو, کہ جو اپیلیں 40 سال سے زیر سماعت ہیں اور لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا, لوگ منتظر ہیں
ठीक है। काल कोठरियों में पड़े हैं, बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट उस तरफ जाएगी हाँ। और ये जो सियासी और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हैं ये आईनी अदालत देखेगी। तो जब अपीलें सुनी जाएंगी तो मुल्क के अंदर निज़ाम इंसाफ बेहतर होगा, निचली जुडिशरी को भी पता होगा कि अपीलों पे फैसले जल्दी हो रहे हैं, तो ठीक फिर है। उन्हें भी केसेस के फैसले करने पड़ेंगे। और अदलिया का जो काम है आम आदमी को इंसाफ देना वही जरूरी है, और इस आईनी तरमीम का मकसद भी यही। बिल्कुल ठीक। सैयद मोहम्मद अब्बास साहब, सर मैं ज़रा आईनी अदालत और आईनी बेंच का फ़र्क आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि पहले बात हो रही थी आईनी अदालत के हवाले से, लेकिन जब मुसविदा सामने आया हतमी तौर पर, उसमें जो आईनी बेंच की तश्कील है उस पर इत्तेफाक राय हुआ है, उस पर तजवीज़ दी गई है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इनकी हैयत में क्या फ़र्क है सर? जी देखिए, इसमें इस तरह के सबसे पहले जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट की गई थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में आप देखें नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है, जिससे मेरे फाजिल दोस्त बात कर रहे थे कि नो डाउट पाकिस्तान की कोर्ट्स के ऊपर बर्डन तो है, और एज पर माई इंफॉर्मेशन 60,500 केसेस हैं जो भी रिसेंट रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें क्रिमिनल अपील्स भी हैं और बाकी कॉर्पोरेट मैटर्स हैं, सिविल मैटर्स हैं जहाँ पे तवज्जो की जरूरत है। तो पहले जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट थी वो ये थी कि ऑल्दो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेस होते हैं या इंटरप्रिटेशन होती है वो केसेस बड़े लिमिटेड होते हैं, वो तादाद में बाकी केसों की निस्बत इतने ज़्यादा नहीं होते। तो पहले प्रपोज्ड अमेंडमेंट ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत ही अलग बनाई जाए और उसमें हर प्रोविंस से और फेडरल से जज लिया जाए और फिर 2 स्पेशल जजेस, वो सारा जो आपके पास डिटेल है। बाद एक और जो रिसेंटली जिस कंसेंसस पे आए हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस में से एक बेंच तश्कील दे दिया जाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखेगा। जिस तरह के हम ये प्रैक्टिस सिंपली हाई कोर्ट में बहुत देखते हैं कि कॉर्पोरेट और टैक्स मैटर्स के बेंचेस अलग कर दिए जाते हैं, क्रिमिनल केसेस को अलग कर दिया जाता है। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ी खुश आइन चीज़ है कि जिसमें जो न सिर्फ आपके सियासी मामलात हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिगार्डिंग इश्यूज हैं वो तो एड्रेस होंगे ही होंगे, उसके साथ बाकी जो एज ए जनरल पब्लिक हैं उनके जो इश्यूज हैं जो पेंडिंग है वो भी टाइमली इसमें रिजॉल्व हो जाएंगे। तो मेरे नज़दीक ये बड़ी एक अच्छी और खुश आइन अमेंडमेंट। बिल्कुल ठीक। उज़्मा करदार साहब, बतौर आम शहरी आप ये समझती हैं कि ये एक आम आदमी की इंसाफ की जो फराहमी है उसको तेज़ तर कर देगा, और जो डिपेंडेंसी की बार बार बात की जा रही है ये उसमें भी काफ़ी मुआविन साबित होगा? जी बिल्कुल होगा। आपको पता है जुडिशल रिफॉर्म्स जो थे वो बहुत ज़रूरी और नागुज़ीर हो गए थे, और अभी तो ये शुरुआत हुई है, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग शुरू हुए हैं। अब ये जनाब आपके प्रोविंशियल कोर्ट्स और उसके बाद जो लोअर कोर्ट्स हैं ये वहाँ तक भी जाएगा सारा मामला, क्योंकि आप देखें सुप्रीम कोर्ट में 60,000 से ज़्यादा केसेस हैं और लोग बेचारे साल। और आपको पता है इतना, मैंने एक केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, मैंने सिर्फ मेरे तकरीबन 10 लाख उस पर लग गए थे और हर हेयरिंग पे फिर और पैसे देने पड़ते थे। तो इतने लोगों में किस तरह से सकत है कि वो अपने जनाब 20-20 साल तक वो बैठे हुए हैं, उनके केसेस जो हैं उनका कोई फैसला नहीं हो रहा है। तो कम से कम इस तरह ये होगा कि पब्लिक जो है उनके भी इश्यूज रिजॉल्व होते रहेंगे, और एक जो आईनी मामला हमारा होता है कई दफ़ा, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड हमारा बेंच होगा या कोर्ट होगा, तो उसमें आपस में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। वो अपना टाइम सारा पब्लिक के लिए देंगे और ये जो है ये आईनी मामलात जो हैं उसके ऊपर करेंगे। और देखिए इसमें और भी 175A में भी एक तरमीम है। ये कोई ये बात नहीं कि आज हम इक़्तिदार में कल कोई और इक़्तिदार में हो सकता है, तो ये कोई हमारा कोई अपना ज़ाती एजेंडा नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि हमने बेहतरी लानी है। जिस तरह अब 175A में ये तरमीम की गई है कि जो चीफ जस्टिस की तकर्री है वो एक खसूसी पार्लिमानी कमेटी जिसमें 8 मेंबर होंगे नेशनल असेंबली के और 4 होंगे सेनेट के और अपोजिशन के भी होंगे, गवर्नमेंट के भी होंगे, और मिल के वो 3 सीनियर जजेस जो हैं उनमें से एक को वो जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें कोई मेरा तेरा नहीं है, ये एक सिर्फ इसलिए किया जा रहा है जिस तरह आर्मी चीफ की तकर्री होती है उसमें भी कुछ एक नाम नहीं जाता, 3-4 नाम जाते हैं, फिर उसमें से एक जो है वो प्राइम मिनिस्टर उसको तकर्री करते हैं। तो ये एक ज़्यादा लॉजिकल हम तरीके पे जा रहे हैं। और इसी तरह से ये आपकी जो ये सुओ मोटो 184 के तहत जो सुओ मोटो पावर मिल रही है आईनी बेंच के पास, ये बहुत एक होनी चाहिए थी। गलत बातों पे तो हमने 1000 किस्म के सुओ मोटो लिए हैं, लेकिन जो असल बात होती है उसमें कोई सुओ मोटो लेता नहीं है।
تو یہ اچھی چیزیں ہیں، اس سے پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہوگا، ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا اور ہم ایک بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکیں گے۔ لاسٹ کمنٹ میں آپ سے لینا چاہوں گی، ہم اس بات کو یوں سمجھ لیتے ہیں کیونکہ ہر سیاسی جماعت یہ کہتی تھی کہ ہمارے منشور کا یہ حصہ ہے کہ عدالتی ریفارمز ہم چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہر جماعت اس کو ناگزیر رہی تھی، لیکن طریقہ کار کیا ہو، کس پوائنٹ پر اکٹھا ہوا جائے، صرف مسئلہ وہاں پر آ رہا تھا اور آج یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا اور یہ طے پا گیا کہ عدالتی جو نظام کو بہتر بنانے کے لیے اس میں اصلاحات بہت ضروری ہیں اور اس کی جانب جو ہے ایک اہم سنگ میل آج طے ہو گیا۔ جی میں بالکل بتا دوں کہ باقی تمام سیاسی جماعتوں تو متفق تھیں، جو پی ٹی اے ابھی تک تھوڑا سا ان کا ہے پارلیمانی کمیٹی میں گئے انہوں نے اتفاق کیا ہے، اب وہ کہتے ہیں اپنے چیئرمین سے پوچھیں گے، لیکن جب ان کی حکومت تھی، ان کا پرائم منسٹر تھا، انہوں بھی انتخابی اپنا عدالتی اصلاحات کی بات کی تھی، ان کی بھی ڈیمانڈ تھی، یہ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ منشور کا حصہ منظور کر لیا جائے، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت پرانا مطالبہ تھا، پھر سی او ڈی جو ہوا 14 مئی 2006 کو ہوا، محترمہ بینظیر بھٹو، نواز شریف نے اس پہ سائن کیا اور دیگر ایم کیو بھی اس میں تھی، تمام سیاسی جماعتوں نے اس پر اتفاق کیا تھا، ایک وہ ڈاکومنٹس تھا 73 کانسٹیٹیوشن کے بعد ایک ایسا کانسٹیٹیوشن آیا تھا سامنے ڈاکومنٹس جس کے تمام قوم متفق تھی، تمام سیاسی جماعتیں تھیں، تو تمام سیاسی جماعتوں کا ہمیشہ سے رہا ہے کہ عدالتی نظام کی اصلاح کے لیے عدالت کا جو ہے برڈن کم کرنے کے لیے آئینی عدالت کا قیام بھی ہونا چاہیے الگ سے، اور اس میں بہت ساری سو موٹو ایکشن ہے، چیف جسٹس کی تقرری ہے، ججز اپیل کا جو حق ہوتا ہے، آپ دیکھیں ایک کورٹ فیصلہ دیتی ہے تو اس کو اگر آپ ریویو میں جاتے ہیں تو وہی بینچ سنتا ہے، ایگزیکٹلی، تو پھر اس کا اب یہ بھی نہیں ہوگا، اب بینچ تبدیل ہوگا، تو یہ ساری چیزیں ایک مطلب اصلاح کی گنجائش موجود تھی، تو آج میں کہتا ہوں یہ بڑی حکومت کی کامیابی بھی ہے، آج اس پہ اتفاق ہو گیا ہے، اور امید ہے کل جو ہے وہ پی ٹی اے کا وفد جائے گا اپنے بانی سے مل کے، اس سے اتفاق ہوتا ہے اسمبلی میں بھی، یہ ایک ایسی ڈاکومنٹس بن جائے گی جو کہ متفقہ ہوگی، 100% ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ طارق عزیز صاحب آپ کا، عظمیٰ قادار صاحب آپ کا بہت شکریہ، بیرسٹر عامر حسن صاحب سر آپ کا بہت شکریہ، اور سید محمد عباس صاحب سر آپ کا بہت شکریہ، ہمیں جو ہے وہ جو اینگل جو وہ سمجھائے ہیں۔ ناظرین یقینی طور پہ حکومت وقت نے جس طرح سے تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا، اتفاق رائے پیدا کی ہے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اہم سنگ میل ہے جو آج پورا ہو گیا ہے۔ حکومت شروع دن سے اسی نقطے پر بار بار یہ بات کرتی رہی ہے کہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ عام عوام کو اس کا فائدہ پہنچے اور جو عدالتی نظام ہے اس کو تیز تر کیا جائے، انصاف کی فراہمی کو تیز تر کیا جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔